अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पेट में जो तकलीफ़ कुछ टाइम से महसूस कर रहे हैं, वो एसिडिटी है या कुछ और? क्या खाने के बाद आपको भी पेट भारी लगता है? कभी ऊपर वाले हिस्से में हल्का-सा दर्द और खाने की बात करें तो आपका दिल पहले जैसा खाने की चीज़ों में नहीं रहा, वज़न भी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन आप सोचते होंगे गर्मी की वजह से या डाइट को बदलने की वजह से सब कुछ हो रहा है या फिर ऐज की वजह से भी हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। हम अक्सर जब जो है वो सीने में जलन महसूस करते हैं या मैदे में दर्द महसूस करते हैं, बदहज़मी को ये कहकर टाल देते हैं कि शायद आज खाना थोड़ा मसालेदार था, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था या गैस होगी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मैदे के अंदर खामोशी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक मैदे का कैंसर है। शुरू में आम बीमारियों जैसा लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ खतरनाक होता चला जाता है। जी हाँ, स्टमक कैंसर दुनिया के सबसे आम कैंसर में से एक है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरू में ये बिल्कुल खामोश रहकर अपना काम करता है। कोई अलार्म नहीं देता, कोई साइन नज़र नहीं आता और यही वो अलामात हैं जो हम सालों से इग्नोर करते रहते हैं और जो हमारे जिस्म की खामोश आवाज़ बन जाते हैं। आज इन अलामात को बताने और समझाने की कोशिश करूँगी, जो लोग अक्सर समझ नहीं पाते, और ये भी कि कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं स्टमक कैंसर की अलामात क्या होती हैं, वो कैसे आम बीमारियों जैसी लगती हैं और जिस्म किन इशारों से हमें पहले से खबरदार करता है। साथ ये भी कि डायग्नोज कैसे होते हैं और किन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और वो गलतियाँ जो लोग करके फिर पछताते हैं। आखिर मैदा यानी स्टमक है क्या? आपको पता है हमारा मैदा एक पट्ठों की बनी थैली जैसा है जो हर रोज़ कई किलो खाना हज़म करता है। इसकी अंदरूनी दीवारों में लाखों कई खुलिये होते हैं, यानी लाखों खुलिये होते हैं, जो क्या करते हैं? तेज़ाब बनाते हैं, एंजाइम्स को खारिज करते हैं, खाने की तोड़-फोड़ करते हैं। और आपको पता है कि इन होलियों की एक सबसे बड़ी ख़ुसूसियत क्या हो सकती है? ये बहुत ही तेज़ी से नेब बनते चले जाते हैं और हर चंद दिनों में पूरी परत ही इनकी बदल जाती है। ये तेज़ रफ़्तार अमल इन होलियों को एक ख़ास ख़तरे में भी डाल देता है। जितना ज़्यादा हुलिया तक़सीम तेज़ी से होगा, इतने ही इसमें ख़तरे भी तेज़ी से होंगे, गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होगी। और अगर ये गलती जमा होनी शुरू हो जाए तो जिस्म का रिपेयर सिस्टम अगर इसे सही वक्त पर ठीक ना कर पाए तो फिर गैर मामूली खुलिये बनेंगे। यही कैंसर का आगाज़ है, यानी कैंसर का आगाज़ यहीं से होगा। ये मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। एक बैक्टीरिया जो मैदे के तेज़ाबी माहौल में ज़िंदा रह सकता है। ये बैक्टीरिया पानी, बर्तनों, इन्फेक्टेड इंसान से राब्ते से भी फैलता है। अगर ये मैदे में पहुंच जाए तो अंदरूनी दीवारों में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। सालों तक खामोशी से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता होलियों में तब्दीलियां लाती रहती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसकी वजह बनते हैं, आपको पता है? यानी बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, नमक वाली चीज़ों को खाना, जिनमें प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, जिनमें निम्को, नमकीन दाल वगैरह शामिल हो जाती है, ब्रेड शामिल हो जाती है, अचार शामिल हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी आपके मैदे के लिए नुकसान होता है। दूसरा, सिगरेट का धुआँ मैदे में बराह रास्त जाने वाले तेज़ाब को मुतासर करता है, हुलियों को नुकसान देता है। और अगर ख़ानदान में पहले से किसी को ये बीमारी हो चुकी है तो जीन्स में भी ये ख़तरा हो सकता है। ये सारी तब्दीलियाँ सालों से हो रही होती हैं, एकदम से नहीं होती, और ना ही किसी एक खुराक की वजह से होती हैं कि हम कहें कि इस खुराक को खाया और इस खाने की वजह से होगी है, नहीं। इसलिए शुरू से कुछ भी गलत हमें महसूस नहीं होता क्योंकि जिस्म इसको बर्दाश्त करता रहता है, वो आदी हो गया होता है। जब अलामात आती हैं तब बहुत वक्त जो होता है वो गुज़र गया होता है। यही वजह है, अलामात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अलामात क्या हैं, क्यों हो रही हैं, किस वजह से हैं और कब हमें अपने डॉक्टर से रुजू करके इन पर काबू पा लेना चाहिए। आज मैं 19 से 8 अलामात के बारे में आपको बताऊंगी जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि मैदे के कैंसर से बचा जा सके, अपने मैदे को जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रखा जा सके और मैदे का जो काम है वही काम इससे लिया जा सके। सबसे पहली अलामत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहली अलामत क्या होती है।
کھانے کے بعد اگر آپ کو بھاری پن محسوس ہو، یعنی ابھی آپ نے کھانا شروع کیا اور آپ کا پیٹ بھر جائے، مثال کے طور پر صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا یا رات کا کوئی بھی آپ اپنا میل لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ابھی آپ نے شروع ہی کیا ہے لیکن آپ کو ایسا لگنا لگے کہ آپ نے تو بہت زیادہ کھا لیا ہے اور آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، اور ایون دو کہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد یا کچھ ٹائم بعد بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ جیسے آپ نے زیادہ کھایا ہوا ہے، یعنی پیٹ وزنی وزنی لگ رہا ہے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب آپ کو کھانے کی اور بھوک نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کا جلدی بھر جانا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب معدے میں کوئی غیر معمولی نشوونما ہونا شروع ہو جائے، چاہے ابتدائی مراحل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ معدے کی دیوار کی لچک کو متاثر کرتی ہیں، اور صحت مند معدہ جو ہوتا ہے وہ کھانا کھانے پر یا کھانا آنے پر پھیلتا ہے، جب جیسے غبارہ، لیکن جب دیوار میں کوئی تبدیلی ہو تو یہ پھیلاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ رزلٹ تھوڑا کھانا بھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہے، جیسے غبارے میں اگر کہیں پہ بھی تھوڑا سا کوئی سوراخ ہو تو اسے پھلانے پر وہ نہیں پھولتا، اسی طرح کھانا کھانے پر بھی آپ کا معدہ جو ہوتا ہے وہ صحیح پھیلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ وزنی بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسیڈیٹی ہے اور ایسیڈیٹی سمجھ کر اینٹی ایسڈ لے لیتے ہیں، کبھی کبھی آرام بھی آ جاتا ہے، یہی اصلی مسئلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو کھا کر اور آرام آ جائے اور آپ کو تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ شاید ایسیڈیٹی ہی تھی اور ہمیں آرام آ گیا ہے، اور مہینے گزرتے چلے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرق میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسیڈیٹی میں فرق کیا ہے۔ عام ایسیڈیٹی میں کھانے سے پہلے جلن ہوتی ہے اور کھانے کے بعد کچھ بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کھانے کے بعد بھاری پن آئے اور یہ 3 ہفتوں سے زیادہ ہو، معمول کی ایسیڈیٹی کی میڈیسن کام نہ آئے، تو یہ صرف معدے کی جلن نہیں ہے، ڈاکٹر کو بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ دوسری علامت کی طرف چلتے ہیں، جو ہے کہ وزن کا بغیر کوشش کے کم ہونا شروع ہو جانا۔ بعض اوقات ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم تو کوشش بھی نہیں کر رہے اور ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ہم سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ سننے میں بھی سادہ لگتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے جسم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، کہ جب ہم کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے اپنے وزن کو کم کرنے کی، ہم تو پراپر میل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا وزن کیوں کم ہونا شروع ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، جب جسم میں کہیں بھی غیر ضروری خلیاتی نشوونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو وہ خلیے جسم کی توانائی کا ایک حصہ اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں، ساتھ ہی جسم کچھ انفلمیٹری جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، جن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بھوک کم ہو جاتی ہے، کم کھانا جو ہوتا ہے، توانائی کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر وزن کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ وزن ایک خاص طریقے سے کم جو ہے ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی چربی جو ہے وہ کم کر رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے مسل بھی کم کر رہا ہوتا ہے، کپڑے ڈھیلے ڈھیلے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ بہت کمزور تھکے تھکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ آپ کا ڈل سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ سب کچھ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایج ہوتی جا رہی ہے، اور بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عمر کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید عمر کا تقاضا ہے اور ہمیں عمر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامات ہو رہی ہیں اور وہ زیادہ ٹائم سے آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں، تو اس سیکنڈ علامت کو بھی جان کر آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اب تیسری بات آتی ہے کہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں جو ہوتا ہے، آپ کو مسلسل درد رہتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ناف سے تھوڑا سا اوپر اور چھاتی کی ہڈی سے نیچے کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے نا، یہیں پر ہمارا یہ معدہ ہوتا ہے، اور اگر یہاں ایک دھیمی سی مستقل رہنے والی تکلیف سٹارٹ ہو جائے، یعنی ہوتی رہے آپ کو بہت شدید بس ہر وقت، تو یہ معدے کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ عام گیس یا السر بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ اسے عام گیس کا درد بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید السر کی وجہ سے بھی یہاں درد ہوتا ہے، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ السر کا جو درد ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے بڑھتا ہے، نہ ہی بڑھتا ہے، نہ ہی کھانے کے بعد کم ہوتا ہے، کیونکہ کھانا تیزاب کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور گیس میں کیا ہوتا ہے؟ گیس میں کھانے کے بعد درد بڑھ سکتا ہے، لیکن سٹمک کینسر میں درد کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوتا، نہ کھانے سے پہلے زیادہ ہوتا ہے، نہ کھانے کے بعد کم ہوتا ہے، یہ مسلسل جو ہوتا ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کو یہ درد محسوس رہتا ہے۔ سب سے اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہونا فیل ہو رہی ہیں،
تو اس بات پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو متلی کا ہونا، قے کا آنا، یعنی ایک خاص قسم کی متلی ہوتی ہے، تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات باسی کھانے کی وجہ، دوائیں، تھکاوٹ، ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے یا کوئی ایسی دوا یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ وامٹنگ یعنی متلی ہو رہی ہے۔ لیکن سٹمک کینسر سے جو ہوتی ہیں جڑی متلی، اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ یہ متلی اکثر کھانے کے بعد آتی ہے، جیسے سٹمک کھانے کو مثلا آپ اس سٹمک میں کھانا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میدا کیا کرے گا، اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جب اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو یہ کیا کرے گا، اس کو جو ہے وہ باہر نکالنے کی کوشش کرے گا، اور یہ صرف ایک آدھ بار نہیں آتا، یہ بار بار پھر آپ کو آتی رہتی ہے کئی ہفتوں تک۔ الٹی میں اگر خون نظر آ جائے، چاہے بہت ہی کم ہو، یا الٹی کا رنگ گہرا برا ہو جائے جیسے کافی کی طرح ہو، تو ایمرجنسی ہے، فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پین کلر وغیرہ کثرت سے کھاتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا ہم میں سے لوگ، کہیں پہ بھی درد ہوا، کوئی بھی میڈیسن ہم پین کلر وغیرہ لے لیتے ہیں، تو اس کو بھی کثرت سے جب آپ کہیں استعمال کرتے ہیں تو الٹی میں ہونا آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اس طرح کی علامت ہو، یعنی الٹی آ رہی ہو، اور یہ الٹی خاص وجہ سے ہو، یعنی کھانا کھانے کے بعد آئے آپ کو، اور مسلسل یہ عمل ہفتوں سے جاری ہو، تو پھر آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پانچویں ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو پہانا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے پیشاب کا رنگ ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ یہ ایسی علامت ہے کہ اس میں آپ کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ گہرا سیاہ سا ہو جاتا ہے، قدرے چپچپا ہو جاتا ہے، اور اس بات کی نشانی یہ ہے کہ معدے یا چھوٹی آنت کے اوپر والے حصے میں کہیں سے خون آ رہا ہے۔ یہ خون ہضم ہوتے ہوئے نیچے آتا ہے اور رنگ کو گہرا سیاہ بنا دیتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئرن کی گولیاں لینے سے بھی یہ گہرا ہو جاتا ہے، اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہے، لیکن آئرن سے ہونے والا رنگ گہرا سبزی مائل یا برا تو ہوتا ہے، خون سے ہونے والا کالا اور بدبو زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آئرن سپلیمنٹ نہیں لے رہے، پہانا ایسا ہو گیا تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کچھ لوگ اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے یا بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور اس علامت کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر سیریس ٹائپ کی جو بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی معدے کے کینسر میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی علامت ہے، آپ آئرن کے سپلیمنٹس نہیں لے رہے، اور آپ کا پہانے کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہو گیا ہے اور بدبو بھی آتی ہے، تو پھر فوری آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ چھٹی باری ہے، یعنی چھٹی جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ نگلنے میں تکلیف یا رکاوٹ، یعنی آپ جب کھانے کو جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف یا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ٹیومر ہوتا ہے معدے کے اوپر والے حصے میں، اس کی وجہ سے وہ غذائی نالی سے ملتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ لگے گا کہ کچھ اٹکا ہوا سا ہے، یا سینے کے اندر درد ہے، یا جب کوئی ٹھوس چیز، آپ سخت قسم کی کوئی چیز کھانے لگتے ہیں تو وہ نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ پانی یا اس طرح کی لیکوڈ ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے آپ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ یہ سب اشارے جو ہوتے ہیں، یہ گلے کی انفیکشن ہو تو اس کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گلے کی انفیکشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں گلے کی انفیکشن ہو گئی ہے، تو اگر گلے کی انفیکشن ہے تو وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو ہفتوں تک ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور ایک سمپل پین کلر کھانے سے بھی کوئی آرام نہیں آ رہا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس علامت کو بھی لے کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سمپل درد کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ساتویں علامت کی طرف آتے ہیں، جو ہوتا ہے کہ مستقل تھکاوٹ محسوس کرنا، آپ تھکے تھکے رہنا، تھوڑا سا کام کر کے آپ کو لگنا کہ ذہنی آپ نے جو ہے کوئی بہت زیادہ کام کر لیا ہے، جسم ریلیکس نہیں ہے آپ کا، خون کی کمی ہو جانا۔ آپ کو پتہ ہے مسلسل تھکاوٹ اور خون کی کمی یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور اگر معدے کے اندر خون آہستہ آہستہ رستا رہے، تو اتنا آہستہ کہ فوری نظر نہ آئے، تو جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی سے ہیموگلوبن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو وہ پروٹین ہے جو پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر پورے جسم تک پہنچاتا ہے، جب کم ہو تو ہر آرگن، ہر مسلز کو کم آکسیجن ملتی ہے، جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کو ہوں، خون کی کمی ہو، مستقل تھکاوٹ ہو، اور آپ کے جو ہے وہ آکسیجن صحیح طرح سے آپ کو نہ مل رہی ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس اپنی علامت کو بھی دیکھتے ہوئے اگنور نہیں کرنا، تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آٹھویں بات ہے کہ پیٹ میں پانی بھرنا، سوجن ہونا،
اگر یہ بھی ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ لوگ اسے کڈنی یا لیور کے ریلیٹڈ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب کہ اسٹمک کینسر پھیل جائے یا لیور کو جو ہے وہ متاثر کرے تو پیٹ میں پانی بھی جمع ہو سکتا ہے۔ پیٹ کا باہر کی طرف نکلنا، بھاری محسوس ہونا، جب لیٹیں تو پیٹ پھیل جانا، کپڑوں کا تنگ ہو جانا، حالانکہ وزن کم ہو رہا ہے تو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اور اس کا جواب جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اکثر پانی میں پیٹ میں جو پانی بڑھتا ہے، سوجن جو ہوتی ہے، اسے کڈنی یا لیور کا ہی پرابلم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ٹیسٹ کروا کے پتہ چلتا ہے کہ کڈنی یا لیور کا مسئلہ ہو رہا ہے یا اسٹمک کینسر کا ہو رہا ہے، یعنی اس علامت کو بھی اگنور کرنا جو ہے وہ آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ ایک بار پھر آخر میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ایسیڈیٹی پیٹ کی سمجھ کر اینٹی ایسڈ لے کر اس کا حل تلاش نہ کریں۔ اگر یہ ساری علامات آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ایسیڈیٹی والی میڈیسن لینے کے ساتھ اگر آپ کو آرام آتا ہے، لیکن کچھ ہفتوں سے مسلسل یہ درد آپ کو رہ رہا ہے اور آپ کو جو ہے آرام نہیں آ رہا، تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہر اس بیماری کو اگر شروع سے ہی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر کے ڈاکٹر کی ہدایت لے کر ٹیسٹ کروا کر اگر آپ اس کو شروع سے ہی اس پر قابو پا لیں گے تو آپ جو ہیں اس کے برے رزلٹ سے بچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ تو کوشش ہی نہیں کر رہے کسی چیز کی، لیکن آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو پیٹ کے اوپر والے حصے میں مسلسل درد ہو رہا ہے اور یہ درد آپ کی کسی بھی عام میڈیسن لینے سے آرام نہیں آ رہا، تو پھر بھی آپ کیا کریں، اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو الٹیاں یعنی متلی اور قے آتی ہے، اور یہ قے ایسی آتی ہے جو کھانے کے بعد آ رہی ہے اور کئی ہفتوں تک جو ہے یہ پروسیس اس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا ضرور جو ہے اس کے پاس جائیں۔ پہانے کا رنگ چیک کریں، اس کو شرمائیں مت، اس علامات کو بھی دیکھیں کہ آپ کے پہانے کا رنگ کیا ہے، کیسا ہے۔ اگر اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ آئرن کے سپلیمنٹ نہیں لے رہے ہیں، تو یہ علامت بھی آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور لے کے جانا چاہیے، اور آپ کو وہاں پہ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ نگلنے میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، تو یہ مت سمجھے کہ کوئی انفیکشن ہے۔ اگر وہ زیادہ عرصے سے ہے اور انفیکشن کی میڈیسن لینے کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو اس پر بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، خون کی مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پیٹ میں پانی بھرنا جو ہے وہ شروع ہو جائے، سوجن لگنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی ٹیسٹ کروانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ ہیں آپ کے پاس 5 سے 8 ایسی علامات اگر یہ فیل ہو رہی ہیں، تو میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کو صرف معدے کا مسئلہ نہیں سمجھیں، یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک عام درد نہ سمجھیں، اور جیسے ہمارے گھروں میں جو ہے عام علاج کیا جاتا ہے کہ اگر معدے کا درد ہو رہا ہے، یہاں پہ درد ہو رہا ہے پیٹ کا، تو آپ یہ والا کہوا پی لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دیتی ہیں، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر یہ والی علامات آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ایک عام میڈیسن لینے سے یعنی پین کلر لینے سے آپ کو آرام نہیں آتا یا تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہے، یا دیسی ٹوٹکے یعنی کہوا شاوا یا اس طرح کی چیز لینے سے آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ درد جو ہے وہ 1 دن 2 دن دوبارہ سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے، تو آپ اس کو اگنور نہیں کریں، فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، اور آپ جو ہے اس بیماری پر یعنی معدے کے کینسر پر قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بیماری جو ہوتی ہے اس کی علامات سیم ہو سکتی ہیں، لیکن تب پتہ چلتا ہے جب اس کو باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس اپنی ساری علامات بتائی جائیں اور ان کا ٹیسٹ کروایا جائے، تو پھر آپ اپنی بیماری کی طرف جو ہے وہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سی تکلیف یا کون سا درد آپ جو ہے وہ لگاتار محسوس کر رہے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید یہ وقتی درد ہے، یا کوئی گھریلو ٹوٹکا یا کوئی میڈیسن پین کلر استعمال کر کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بتانا مت بھولیے گا۔